बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शाइस्ता स्टूडियो 9। नाज़रीन, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी 2 दिन पहले होती है। आज उसका जनाज़ा होता है। ससुराल वाले उसको दफना देते हैं और मेके वाले आके दोबारा उसी दिन उसकी कब्र कशाई करवाते हैं। तो कब्र का सीन देखकर सब लोग सजदे में गिर जाते हैं। दरअसल वो दोनों एक ही कब्र में। मेरी सबसे छोटी बहन का नाम सफ़ीना था। इसी के लिए हमने एजाज़ नामी लड़के का रिश्ता तलाश किया था। हम 7 बहनें थीं। इधर एजाज़ भी 7 भाइयों का सबसे छोटा भाई था और वो बहुत हसीन था। ये शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि शादी का वक्त था। हम अपनी छोटी बहन की शादी करना चाहते थे, बल्कि ये शादी किसी और वजह से हो रही थी जो सिर्फ हम लोग जानते हैं। इस शादी पर किसी की जुर्रत नहीं थी कि उल्टी सीधी बात करता। जब सभी खुश नज़र आ रहे थे, शादी बड़े एहतमाम और तरीके से हो रही थी। मेरी बहन सफ़ीना, जिसे हम प्यार से मीना भी कहते थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और हम बहनों में सबसे ज़्यादा वो हेल्दी, सेहतमंद थी। हम सब बहनों की शादी हमारे बाबा ने अपनी मर्ज़ी से की थी, लेकिन वो कहती थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करूँगी। इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, पर वो ऐसे मजाक करती थी और मेरे बाबा को ये मजाक भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत सख्त मिजाज थे। मेरी वालदा उसे मना करती थी कि ऐसा ना किया करो। खैर, शादी हमारी मर्ज़ी से हो रही थी और शादी बहुत जल्दी हो रही थी। कुछ ऐसे मामलात थे जो हमारे ख़ानदान में से किसी को मालूम नहीं थे। मीना अपनी शादी पर नॉर्मल नज़र आ रही थी। उसने ठीक से मेहंदी भी नहीं लगवाई। वो किसी बात में भी अच्छे तरीके से दिलचस्पी नहीं ले रही थी। जब हमने वजह पूछी तो वो कहने लगी, शादी ही तो हो रही है, सबकी हो जाती है। शादी के बाद कौन सी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी? फिर वही बच्चे, ज़िम्मेदारियाँ, खुशियाँ क्यों मनाऊं? सब लोग उसे समझा रहे थे कि पागल, यूँ तो सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी ये दिन यादगार रहते हैं और शुरू के 1.5-2 माह तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो वो कहने लगी कि ये 1.5-2 माह की खुशी सारी ज़िंदगी की कुर्बानी तो देनी पड़ती है, क्या फ़ायदा ऐसी खुशी का? कहीं ना कहीं तो उसकी बात सच थी, लेकिन जब वही कुछ नहीं करना चाहती थी तो फिर हम उसे कैसे मजबूर कर सकते थे। खैर, उसकी शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। ये बात बड़ी अजीब थी कि रात के वक्त मेरे नंबर पर उसकी कॉल आने लगी। मैं उसकी सबसे बड़ी बहन थी। मेरा नाम साइमा है। मैं उस वक़्त जाग रही थी। जब मैंने देखा कि मेरे नंबर पर मीना की कॉल आ रही है तो मैंने किसी से बात नहीं की। मेरा शौहर मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा, 1 मिनट मैं अभी आती हूँ। मैं फ़ोन सुनने के लिए बालकनी में चली गई। जब तक फ़ोन बंद हो चुका था, मैंने सोचा शायद गलती से उसका हाथ लग गया होगा। अगर मैं दोबारा कॉल बैक करूं तो फिर इतनी रात हो गई है, शर्मिंदगी उठानी तो मुझे ही पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था। रात के 1:30 बज गए थे और हम लोगों ने उसकी रुखसती जल्दी कर दी थी। हम लोगों ने 5 बजे उनको रुखसती दे दी थी। इसका मतलब था कि अब लोग वो सो चुके होंगे। मीना की मेरे साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि मैं उसकी सबसे बड़ी बहन थी और वो सबसे छोटी थी, इसलिए मैंने उसको अपनी औलाद की तरह पाला पोसा था। मैं सोच में पड़ गई कि बस गलती से उसका हाथ लग गया होगा। अगर वो ज़रूरत महसूस करेगी तो मुझे दोबारा कॉल कर लेगी। मैं यही सोचकर वहाँ से वापस आने लगी तो लेकिन फिर दोबारा कॉल आ गई। मैंने उठाई ही नहीं थी कि कॉल बंद हो गई। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ़ोन करना चाह रही है, कोई उसको रोक रहा है। खैर, मेरे शौहर ने मुझे बुला लिया और मैंने उनको भी जाके सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, छोड़ो, सुबह हमने उनके घर नाश्ता लेके जाना ही है। तो लेकिन हमारे घर बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, फिर सुबह उठ के इरादा कैंसिल हो गया। हम उनके घर नाश्ता लेकर नहीं गए। लेकिन हमारे घर बहुत ज़्यादा मेहमान इसलिए आए थे कि हम 7 बहनें थी और सबके ससुराल वाले आए हुए थे, इसलिए हमने मीना के ससुराल वालों के यहाँ नाश्ता लेके जाने की माजरत कर ली थी। अब हम अपनी छोटी बहन सफ़ीना के बारे में परेशान थे। पता नहीं उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, लेकिन उसका शौहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो उसकी
عمر کا تھا۔ ہمارے شوہروں کے ساتھ تو یہ معاملات تھے کہ کسی کا عمر میں زیادہ تھا اور کسی کی شادی پہلے ہو چکی تھی، اور سفینہ خوبصورت تھی اور اس لیے اسے کنوارے اور خوبصورت مرد کا رشتہ لگا تھا، اور اب امید تھی کہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی، کیونکہ جوان مرد کے ساتھ زندگی اچھی گزرتی ہے۔ دونوں جوان ہوں تو ایک جیسی سوچ ہوتی ہے، ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں، بولنے اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایک کہے کہ سیر کرنے جانا ہے تو دوسرا بھی کہے گا کہ ہاں ضرور چلتے ہیں۔ امی ابو بھی اب ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ ابو صبح اٹھ کر مسجد میں چلے گئے اور امی بھی اٹھ کر بیٹھی چائے پی رہی تھی، جب اچانک سے مینا کی سسرال سے ایک لڑکا آیا جس نے ہم سب لوگوں کو پریشان کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایک بری خبر ہے، آج شادی کا دوسرا دن تھا، کل ولیمہ ہونے والا ہے، لیکن سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ صبح ولیمہ ہے اور ہم لوگوں نے ولیمے پہ تیار ہو کے جانا ہے، کیونکہ سب لوگ ولیمے پہ تیار ہو کے ہی جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی سفینہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، آپ لوگ جلدی آ جائیں۔ ہم لوگوں نے یہ بات سنی کہ ہمارا تو دل بیٹھ کر رہ گئے، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی ہے۔ جیسے ہو سکتا تھا کہ ہماری بہن کو، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہماری بہن کے ساتھ ایسا ہو گیا، اچانک وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم سب لوگ جتنے وہاں بیٹھے تھے بھاگ اٹھے اور باقیوں کو بھی فون کر دیا کہ وہ بھی جلدی وہاں پہنچ جائیں۔ یہ اگر مذاق تھا تو کتنا برا مذاق تھا، ہمیں تو اس مذاق کا بھی اگر مذاق ہے تو حساب لینا چاہیے تھا۔ ہم لوگ بہت غصے میں تھے، ہم لوگ ان کے گھر داخل ہو گئے، بغیر دستک دیے ہم ان کے اندر گھس گئے، اور جہاں تو کوئی میت نہیں تھی۔ ہماری بہن کہاں ہے، وہ کس کمرے میں ہے، وہ زندہ ہے کہاں ہے، اور کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا اس کی میت کہاں ہے، ہمیں تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے ہم اس کے کمرے میں چلے گئے، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ساس باہر نکلی اور کہنے لگی، اس کی حالت بہت عجیب تھی، اسے ایک عورت نے سہارا دیا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے اور اس سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ سلمہ بہن، ہم نے آپ کو بیٹی دی ہے، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ آپ کا یہ رشتہ دار کہہ رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، چلی گئی ہے۔ کیا ہوا اس کو، کیسے ہوا، کب ہوا؟ آخری تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب وہ اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ گئی ہے۔ ہم نے کہا آخری آرام گاہ میں کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے اس کی میت کو دفنا بھی دیا اور ہمیں بلایا تک نہیں اور ہمیں اس کو دکھایا تک نہیں۔ اس نے کہا کہ ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ 2 گھنٹے کے اندر ان کو دفنا دیا جائے۔ پھر اس کی ماں نے کہا کہ میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں۔ جب دلہا دلہن اپنے کمرے میں چلے گئے تو ہم سب مطمئن ہو گئے، اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں، جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اندر جا کے پتہ کرنا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے لڑنے کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ہم لوگ سمجھے کہ شاید ان میں کوئی انبن ہو گئی ہوگی یا کوئی ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ صبح اٹھیں گے تو ہم ان سے بات کر لیں گے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو وہ آپس میں بہت اچھا ان کا رویہ تھا، وہ جہاں بھی جاتے ایک دوسرے کے بغیر نہیں جا رہے تھے۔ اب ہم نے سوچا کہ ان کی صلح ہو گئی ہوگی۔ ہم نے پرانی بات پھر رات والی چھیڑی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ پوچھیں کہ اب کیا ہوا، بلکہ دوسرے دن تو وہ سیر کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر گئے ہیں۔ لیکن جب صبح ہوئی، یعنی آج ولیمے کا دن تھا، تو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ اب نئی شادی ہے، نیا جوڑا کمرے سے باہر نہیں نکلا، تو ہم نے کہا کہ ہم اس کا جلدی دروازہ نہیں کھٹکاتے کہ ولیمہ کیونکہ شام کے ٹائم تھا، لیکن دن کے 12 بج گئے، ابھی تک وہ باہر کمرے سے نہیں نکلے۔ تو ہم نے کہا کہ دلہن کو تیار ہونے بھی جانا ہے، وہاں بھی بہت ٹائم لگتا ہے۔ ہم نے ان کے دروازے پر دستک دی، دروازہ انہوں نے نہیں کھولا۔ پھر ہم نے مجبور ہو کر بار بار جب دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم نے ان کے موبائل پہ بھی فون کیا، لیکن ان کی موبائل کی بیل جا رہی تھی۔
لیکن انہوں نے کسی نے موبائل نہیں اٹھایا، تو پھر ہم نے مجبوراً دروازے کو توڑا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ہم تو حیران رہ گئے۔ صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں، ہمارا بیٹا اعجاز بھی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ان کے پاس صرف ایک خط پڑا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہمیں 2 گھنٹے کے اندر اندر دفنا دیا جائے، یہی ہماری آخری خواہش ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے جلدی جلدی ان کو دفنا دیا، کیونکہ ایک اور بڑی عجیب سا معاملہ تھا کہ ان لوگوں کی میت سے بڑی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ایسا کیوں تھا۔ ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت آ گئی، اور شادی کے ایک طرف شامیانے لگے ہوئے تھے اور اب دوسری طرف ماتم کی صفیں بچھ گئی ہیں۔ ہم لوگ آپ لوگوں کو بتانا بھول ہی گئے، دراصل ہمارا تو دماغ ہی معاف ہو گیا تھا، اس لیے کچھ دیر سے خبر آپ کو پہنچی۔ اور یہ عورت اعجاز کی چھوٹی خالہ تھی، اور اس نے شادی میں بڑے بڑھ چڑھ کر کام کیا تھا، اور اس نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی۔ جب کہ امی کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، ڈاکٹر نے ان کو، لڑکے کی امی کو آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس کو کمرے میں جا کر سلا دیا گیا، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ہم نے فون کر کے اپنے بابا کو یہ ساری بات بتائی، اور اپنے شوہروں کو بھی آگے خبر پہنچائی، تاکہ وہ لوگ بھی سب لوگ جمع ہو کر آ جائیں اور ہمیں پتہ چل سکے کہ صحیح معاملہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں پورا شک تھا کہ اس کی وجہ کچھ اور ہوگی۔ لیکن بیچ میں یہ بات تھی کہ ان کا بیٹا بھی تو اس دنیا سے گیا ہے، مجھے لگتا تھا کہ وہ دونوں کہیں غائب ہو گئے ہیں، یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر وہ فوت ہوئے ہوتے تو پھر میت ہوتی تو اتنی جلدی انہیں کیوں دفنایا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے خودکشی کی تھی، یہ ان کی خالہ نے ہمیں بتایا، انہوں نے خودکشی کی تھی۔ پھر ان کا کوئی نشان، کوئی ثبوت تو ہوتا۔ میں جلدی سے اٹھ کے ثبوت ڈھونڈنے کے لیے مینا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کمرے میں تو میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لیکن کمرہ بالکل صاف تھا، ان کی بیڈ شیٹ بالکل، کمرہ صاف ستھرا تھا۔ مجھے مینا کا موبائل اور اعجاز کا موبائل بھی مل گیا، لیکن ان کے موبائل سے بھی مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ وہ شاید اس لیے مجھے رات کو فون کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے پکار رہی تھی، یا مجھے ایسا لگتا تھا کہ دونوں زندہ ہیں اور وہ کہیں چلے گئے ہیں، یہ لوگ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے اپنے شوہروں کو بھی سب کچھ بتا دیا، وہ بھی بڑے پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، پتہ چل جائے گا۔ محلے والوں سے پھر پتہ کرنا شروع کر دیا۔ صبح جب اٹھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، صبح ان کے گھر سے 2 جنازے قبرستان کی طرف گئے تو ہیں۔ ہم تو خود حیران تھے، لیکن آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ جنازے دلہا دلہن کے تھے، یہ تو بات ہم آپ کی زبان سے سن رہے ہیں، لیکن جنازے ان کے گھر سے گئے ہیں۔ ہماری امی کی حالت بھی بہت بری ہو رہی تھی، اور میرے بابا بھی بہت پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی چھوٹی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ہمیں اپنے حواس پر قابو رکھنا تھا۔ اب کہانی کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے، اس پہ ہمیں انویسٹیگیشن کرنی تھی، کیونکہ شادی کو صرف ابھی 2 دن گزرے تھے، اور 2 دن کے بعد ہی ہماری بہن اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو دفنا دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ ہمیں قبریں دکھائیں، وہ ہمیں قبرستان لے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ قبر ہے۔ اور میرے بہنوئی نے، وہاں ایک گورگن کھڑا تھا، گورگن سے پوچھا کہ کیا یہ قبر آج کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ قبر صبح کے وقت ہی بنائی گئی ہے۔ دوسری بھی اس کے پاس ہی کچھ فاصلے پہ ایک قبر تھی، شاید وہ اعجاز کی قبر تھی۔ ہماری بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور اس کا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھا، اور ان کو جلدی جلدی کیوں دفنا دیا گیا؟ اب ہم لوگ واپس اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، بس ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، تبصرے کر رہے تھے۔ کوئی غصہ کر رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، کوئی تو اپنا سر پیٹ رہا تھا کہ اتنا برا ہو گیا، اور یہ سب سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ آخر ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری بیٹی
ہماری بیٹی کی وہ قبر ہے، ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی قبر کشائی کریں اور اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں اور ہمیں صحیح معاملے کا پتہ چلے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ تو پھر اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ ہم نے چاہا کہ ہم اس کی قبر کشائی کریں۔ ہم اس کے قبرستان پہنچ گئے، لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ کیا وہ لوگ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو انہوں نے سب کو رشوت کھلائی ہوئی ہے، کیا قبرستان کا گورگن بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیا محلے کے لوگ بھی سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن ایسا اگر ہم سوچیں تو پھر ان کا بیٹا اجاز بھی تو فوت ہوا ہے نا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ کیا گیا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہو، پولیس کو وہ زندہ یا مردہ مطلوب ہو، اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم یہ مرنے کا ڈونگ رچاتے ہیں اور وہ خود کہیں دور چلے گئے ہوں تاکہ کچھ دیر کے لیے پولیس کی نظروں سے ہم اوجھل ہو جائیں، جب معاملہ رفع دفع ہوگا تو پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ لیکن 100 سوال ہم کے ذہنوں میں آ رہے تھے، لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہم لوگوں نے پھر قبر کشائی کروانے کا ارادہ کیا اور قبر کشائی کروانے کے لیے ہم قبرستان پہنچ گئے اور ہمارے سب کے میاں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ بہت مشکل وقت تھا۔ شاید پہلی دفعہ ایسا زندگی میں آپ نے سنا ہوگا کہ آج ہی کسی کو دفنایا جائے اور شام کے وقت ہی اس کی دوبارہ قبر کشائی کی جائے، لیکن ایسا ہو رہا تھا ہماری بہن کی قبر کے ساتھ کہ صبح اس کو دفنایا گیا اور شام کو اس کی قبر کشائی ہو رہی تھی۔ سب آدمی اکٹھے ہو کے اس کی قبر کے ارد گرد کھڑے تھے۔ وہاں ایک امیر اور عقل مند پڑھا لکھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ جب ہم نے اس کو معاملہ بتایا کہ میں فنانسک ڈپارٹمنٹ سے ہوں، تو میرے شوہر نے کہا کہ آپ بھی میت کا جائزہ لے لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ کا پہلے ہی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، میں ڈیوٹی پہ نہیں ہوں، چھٹی پہ ہوں، بس تھوڑا وقت لگ جائے گا، میں کوئی آپ سے پیسے نہیں لوں گا، لیکن آپ کو معاملے کی تہہ تک پہنچ کے بتا دوں گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ میری امی کی تو بہت بری حالت تھی، ہم نے اپنی امی کو گاڑی میں ہی بٹھا دیا تھا اور سب عورتیں گاڑی کے ارد گرد کھڑی تھیں اور ہم کہہ رہے تھے کہ اب قبر کشائی ہوگی، ان کا جھوٹ کھل جائے گا، بانڈا پھوٹ جائے گا اور اصل حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ آخر اصل حقیقت کیا ہے؟ سب مرد جو تھے وہ قبر کے ارد گرد تھے اور ہم عورتیں گاڑی کے پاس، اپنی امی والی گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھیں۔ قبر کشائی ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میرے ابو بڑے سخت مزاج کے تھے، لیکن عورتوں کو وہاں انہوں نے پہنچنے نہیں دیا۔ مردوں کا وہاں مجمع لگا ہوا تھا اور پھر قبر کشائی کی گئی اور اس طرح سے وہاں سے لاش نکال کے میت کو ہمارے سامنے لایا گیا تاکہ اس کے چہرے کو ہم پہچان سکیں۔ پھر ہم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری ماں بھی بہت رو رہی تھی۔ 5 منٹ میں میت کو جب ہم نے پہچان کر لی کہ ہماری بہن ہی ہے، پھر اس کو دوبارہ دفنا دیا گیا، اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا۔ ہم لوگوں نے بہت شور ڈالا کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے جو بات کی تہہ تک پہنچے بغیر ہی اس کو دوبارہ آپ دفنا رہے ہیں، پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا رہے؟ تو میرے والد نے کہا چپ کر جو، عزت خراب نہیں ہم نے کرنی، وہ پہلے ہی ہماری بدنامی کر کے اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب ہم نے پوسٹ مارٹم کر کے اور بدنام نہیں ہونا۔ مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایسا کیا ہے کہ میری بہن اور بہنوئی نے آخر ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ بدنامی کی بات کر رہے ہیں۔ بعد میں میرے شوہر نے بتا دیا کہ فنانسک ڈپارٹمنٹ والے بندے نے بتایا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اور انہیں زہر انہوں نے کھائی ہے، جس کی وجہ سے ان کے بدن سے بو آ رہی تھی۔ اور انہوں نے خودکشی کیوں کی؟ اب ہمیں اس بات کی تحقیق کرنی تھی کہ ان دونوں نے خودکشی کیوں کی، کیسے کی۔ پھر جلدی جلدی ان کو دفنا دیا۔ ہم لوگوں کو ایسی ہی بات سمجھ میں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اور زہر کھا کے کی ہے،
لیکن یہ ہمیں لگ رہا تھا کہ سب یہ ایک چال ہے، ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، ہماری بہن کو انہوں نے کچھ کیا ہے، زہر دی ہے، دونوں کو مارا ہے انہوں نے، اور اب ہم سے یہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ ہماری بہن اس دنیا سے چلی گئی، لیکن سب کے لیے ایک پہیلی بن گئی۔ اس طرح سے 2-4 ماہ گزر گئے، لیکن اصل کہانی اب ہمارے سامنے کھل کے آئی کہ ہماری بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی، صرف اسی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے شوہر کو، اور اس کا شوہر جو اعجاز تھا وہ بھی کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور اس طرح سے دونوں کی زبردستی شادی کروا کے دونوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ لیکن میرے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن مجھے پتہ تھا، اس لیے ہم نے اس کی جلدی جلدی شادی کروا دی کہ وہ اس کو بھول جائے گی اور یہاں سیٹ ہو جائے گی۔ لیکن وہ دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے، زبردستی ان کو آپس میں جوڑا گیا تھا۔ میری بہن نے شاید اعجاز کو پہلی رات ہی یہ بتا دیا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس لیے اس نے بتا دیا ہوگا کہ میں بھی کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور وہ مجھے فون کر کے بار بار شاید کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی جو ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے درد کو سمجھا، شاید اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ زمانہ تو ہمیں اپنی محبت سے ملنے نہیں دے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے ہیں، لیکن کیوں نہ ہم اس دنیا سے ہی چلے جائیں۔ لیکن یہ انتہائی پاگل پن اور حماقت تھا۔ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی، وہ سب سے چھوٹی تھی، وہ ضدی اور لاڈلی تھی، اور ادھر سے اعجاز بھی سب سے چھوٹا تھا، ضدی اور لاڈلا تھا بتایا گیا، اور اس طرح سے دونوں نے پاگل پن کیا، اپنی ضد میں آ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن یہ انتہائی ان کا جاہلانہ فیصلہ تھا، یہ غلط طریقہ تھا۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ انہوں نے حرام موت کو گلے لگا لیا، لیکن کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں۔ یہی بات اگر کسی کو وہ بتاتے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے، تو یوں ان کی موت واقع نہ ہوتی اور وہ حرام موت کو گلے نہ لگاتے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ لیکن اسلام بھی محبت کرنے والوں کو جو ہے وہ ملنے سے منع نہیں کرتا۔ ہر خودکشی کرنے والے کا قاتل ضرور ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی رسوم و رواج، خاندانی عزت، اعجاز کی ماں کا غرور، میری بہن کو اپنے ماں باپ نے انا کی سولی پر چڑھا دیا۔ لیکن اسلام جو ہے وہ پسند کی شادی کو گناہ نہیں کرتا، گناہ قرار نہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ پسند کی شادی کو گناہ قرار نہیں دیتا۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پسند کی شادی کو ایک گناہ کہتا ہے، اور جو لوگ ایسا کر لیتے ہیں ان کو بعد میں بھی زمانے کے لوگ جو ہیں وہ تانے دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، لیکن ان کو کوئی خوش نہیں رہنے دیتا۔ ساری زندگی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ دو محبت کرنے والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونا کیا جائز تھا؟ کیونکہ ہم نے ان کو اس طرح کا ماحول فراہم کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے چٹکیوں میں کر لیا، کسی کو انہوں نے بتایا نہیں، کسی کے ساتھ اپنا مسئلہ انہوں نے بیان اگر کرتے تو کوئی ان کو سمجھاتا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ معصوم اور لاڈلے اور ضدی لوگ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ بھی ان کی مغفرت کی دعا کر دیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ میری کہانی کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، شاید آپ کا ایک شیئر میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میک شور کر لیں جاتے جاتے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔